हेलो, फ्री हैं आप? हाँ भाई बोलो। मैं कह रहा हूँ फ्री हैं आप आधे घंटे तक? हाँ बिल्कुल फ्री है। मैंने बोलो। कॉल की थी आपको 3 बजे, लेकिन आप सो रहे थे। हाँ सो रहा था मैं वो। नमाज नहीं पढ़ी थी असर की आपने? हाँ नमाज नहीं पढ़ी थी असर की, सो रहे थे आप? हाँ वो तबीयत खराब हो गई थी, फंक्शन में आया था। फंक्शंस में आए थे या फंक्शन में आए थे? फंक्शन से आया था बुलाने। तो 2-3 फंक्शंस थे क्या? वो रोज रेगुलर दावत ही रहती है। जी, रेगुलर दावत चालू रहती हुई। मतलब आज 2-3 दावत थी क्या? 3-4 दावतें तो अटेंड सिर्फ 2-3 क्या है। अच्छा अच्छा, बड़े मशरूफ रहते हैं दावतों में आप। कल भी दावत में थे, कल रात मैंने की थी आपको। हाँ कल भी दावत, और अभी आज मगरिब के बाद भी दावत में जाना है, तो ईशा के बाद भी दावत। चलो, अल्लाह ताला आपको ऐसी दावतें खिलाते रहे। ये बताएं, आप मुझसे बात करना चाह रहे थे, औलिया अंबिया से मदद मांगना कैसा है? तो आपसे मैं कबील गुफ्तगू ये अर्ज करना चाहूँगा कि आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, और मौक़िफ़ पर आप मुकम्मल पेश करना, मशकूक यानी आधा पेश मत करना, शक-शुदा। ठीक है, ओके। मैं सवाल करूँ आपसे? मैंने हेलो? क्या कहा, मेरी बात गौर से सुनिए। मैंने कहा अपना इस पर मौक़िफ़ पेश करिए कि औलिया अंबिया से मदद मांगना आपके नज़दीक क्या है, उसके बाद फिर मेरा पूछिए, फिर दलाइल आप दीजिए, फिर मैं दूंगा इंशाअल्लाह। पहले मेरी बात तो सुन लो, अब आपने बोल दिया ना। जी, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मौक़िफ़ की तारीफ क्या है? पहले मौक़िफ़ की तारीफ तो बयान करो। हाँ लफ्ज़ मौक़िफ़ नहीं होता, लफ्ज़ मौक़िफ़ होता है। हाँ, उसकी तारीफ तो बयान करें ना, आपने अल्फाज को इस्तेमाल कर लिया। आपको मुझसे मौक़िफ़ पे बात करनी है, पहली बात कहना सीख लो। मौक़िफ़ नहीं होता, मौक़िफ़ होता है। मौक़िफ़, हाँ, मौक़िफ़ होता है। तारीफ तो करें ना उसकी। इस पे बात नहीं हो रही, इधर उधर ना भागें, औलिया अंबिया पे आ जाएं, ठीक है? वरना अगर तलफ़्फ़ुज़ पे बात करनी है तो चलिए कर लीजिए, फिर एक एक तलफ़्फ़ुज़ पे बात होगी। ठीक है, चले बताइए मुझे। ये बताएं, ये आप ये कर रहे हैं ना बच्चों वाली बातें, आप ये बताएं, औलिया अंबिया पे बात करनी है, मदद कर सकते हैं, या फिर मौक़िफ़ पे बात करनी है? नहीं, मैं देख रहा था शायद, बस नहीं मत देखिए, आप बताएं औलिया अंबिया से मदद मांगने पर आपका क्या अकीदा है? हाँ ठीक है, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, उनसे इस्तेआनत बिल्कुल जायज़ है, उनसे मदद तलब बिल्कुल जायज़ है। किस तरह से है? मैंने कहा ना मुकम्मल बताना, किस तरह से, बाद वफात या उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में? बाद वफात और ज़ाहिर ज़िंदगी ऐसा कहीं लिख कर नहीं आया, तो मैं उसका जिक्र भी कर नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, बाद वफात और ज़ाहिरी ज़िंदगी ऐसा कहीं पर लिख कर नहीं आया? अगर कहीं आया होगा तो मुझे आप दलील दे दो। जी जी ठीक है, तो आपका ये मौक़िफ़ है इस पर, जी और इस पर आपने दलील नहीं दी अभी, जी, तो आप दलील दे दीजिए कि मांगा नहीं ना आपने, इसलिए मैंने दिया नहीं दलील। जी, अब मैं अपना अकीदा पेश कर देता हूँ, ठीक है? हाँ बोले आप। आपने जो मुझे बताया, अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपना अकीदा पेश किया कि औलिया अंबिया से, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, उनसे मदद मांगी जा सकती है, और इसकी क़ैद नहीं है कि वो ज़िंदगी में मांगी जा सकती है, बाद वफात मांगी जा सकती है। आपने कहा कहीं पे भी नहीं लिखा, ठीक है? मैंने, हाँ या क़ैद है ना आपकी? जी, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, अगर आपने पढ़ा तो मुझे बता देना। ठीक है, वो बात में होगी। तो आपके दावे पर तनकीद कर सकता हूँ? करे ना तनकीद। ठीक है, तो ये बता दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में कहीं पर ये कहा हो कि बाद वफात, देखिए इख्तलाफ पे बात नहीं होगी, इख्तलाफ पे बात होगी, इत्तेफाक पे नहीं होगी। इस पर मेरा भी इत्तेफाक है, आपका भी इत्तेफाक है कि जितने भी लोग हैं जो जिंदा हैं, हयात हैं, उनसे हम मदद तलब कर सकते हैं कुरान हदीस की रोशनी में। अब जो इस पे इत्तेहाद होता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, जिस पे इख्तलाफ है उस पर बात करेंगे। तो इख्तलाफ हमारा ये है कि बाद वफात अंबिया और औलिया से हमारा इख्तलाफ है, नहीं ले सकते मदद। तो अब आप एक कुरान की आयत और एक हदीस पेश करिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि बाद वफात तुम जो इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं उनसे मदद मांगो, या कुरान में अल्लाह ताला ने कहीं पर कहा हो, वो आयत पेश कर दीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भैया आपका जी, सबसे पहली बात तो मैंने इस हेडिंग में बोला ना, मैंने अंबिया का नाम लिया और ना मैंने औलिया का नाम लिया था। ठीक है, मैंने सिर्फ कहा था कि आपने पूछा था मुझसे कि मदद मांगना कैसा औलिया अंबिया से, तो मैंने आपसे बोला था कि अल्लाह के नेक लोगों से इस्तेआनत, उनसे मदद तलब करना बिल्कुल जायज़ है। आपने मुझसे बोला कि बाद वफात या वफात, तो ज़ाहिर तौर पर मतलब उनके हयात मुबारक में या उनके बाद वफात, तो मैंने बोला आपको ये हयात मुबारक और बाद वफात इसका कहीं भी जिक्र नहीं आया है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी कोई दलील
بعد وفات یا حیات ایسی دلیل میں دینا مناسب نہیں سمجھتا. دوسری بات پہلے میری بات مکمل کرنے دے. اور دوسری بات بعد وفات کی دلیل اور حیاتی جن سے اولیاء اللہ انبیاء اسلام سے جو مدد طلب کیا گیا ہے، تو میں آپ کو پہلی دلیل میں یہ دوں گا آپ کو. اور اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا اسٹارٹنگ میں کہ بعد وفات اور حیاتی زندگی میں یہ میرا موقف میں نے بیان ہی نہیں کیا. میں نے صرف نیک لوگوں سے استعانت کی طلب کرنا، مدد ان سے طلب کرنا، یہ میں نے کہا تھا. تو سب سے پہلی بات میری دلیل یہ ہے کہ الحمدللہ میں جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، یا اللہ ہمیں ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام رکھا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی دلیل یہاں سے میں اپنی دلیل آپ کو یہاں سے دے رہا ہوں کہ اللہ ہمیں ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام رکھا ہے. تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 119 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے بہت زیادہ روایت آتی ہے، جس میں عائشہ سلام اللہ علیہ بھی شامل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری باتیں بھول جاتا ہوں، جو آپ سے حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وہاں پر اپنی حاجت طلب کرے. بخاری شریف 119. اور دوسری میری دلیل یہ ہے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1081 ہی بولا میں نے. اگر آپ کو اس کا ریفرنس چاہیے تو میں دے دوں گا. 180 آئی تھی تو پبلی. تو میری یہ دلیل ہے آپ کو. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ ان کی راہ پر ہم روز جو دعا مانگتے ہیں. تو میری دلیل پہلی یہ ہے، اور ہمیں اس کا حکم بھی ملا ہے کہ نیک لوگوں کی بتائے ہوئے راہ سے چلنا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیے، ان کو دنیا میں بشارت دی اور انہوں نے جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے مانگا جا سکتا ہے، ان سے استعانت جائز ہے. اس میں بعد وفات اور حیات کے کہیں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی اب بولے آپ کی بات ہو گئی ماشاءاللہ، آپ نے بہت بہترین انداز میں بتایا. سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ میں نے انبیاء اور اولیاء کا نام نہیں لیا تھا، صرف میں نے نیک لوگ کا نام لیا. پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اے اللہ میں سیدھی راہ پر چلا. کن کی راہ؟ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، سورہ مائدہ میں وہ نام بتائے ہیں، وشہداء صدیقین صالحین. تو کیا صدیقین اور صالحین و شہداء نیک لوگ میں شمار نہیں ہوتے؟ کیا وہ اولیاء میں نہیں ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات آپ نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے، آپ نے انہا کہا تھا. انہا نہیں ہوتا، انہا لیڈیز کے لیے لگتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت طلب کی. میں نے پہلے ہی اپنے دعوے میں آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا اس چیز پہ اتحاد اتفاق ہے کہ ظاہری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اس کا قرآن میں حکم ہے، خود آپ کی اس پیش کردہ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے. تو جو چیز ثابت شدہ ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہمارا بعد وفات کا ہے، اس کی ایک حدیث پیش نہیں کی آپ نے. دوسری آپ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اور وہ پوری حدیث نہیں پیش کی آپ نے. پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے. تو وضو جب کرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا پڑوسی مانگتا ہوں، اپنے پڑوسی بنا لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کثرت سے تو نماز پڑھ، سجدے کر اور میری مدد کر. اللہ کے رسول وہاں کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے میری مدد کر، یعنی کثرت سے سجدے کر تو پا لے گا انشاءاللہ میرا پڑوس. اللہ کے رسول نے وہاں پہ ترغیب بھی نماز کی دی ہے. آپ ایک حدیث ثابت کریں کہ بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مدد طلب کی جا سکتی ہے. بولے آپ نے. جی ہاں، سب سے پہلی بات تو آپ نے مجھے بولا کہ انبیاء اور جو سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کا ذکر کرا نا آپ نے، اس میں شہداء اور نیک صالحین کے لوگ ہیں. بہرحال تو وہ نیک لوگ نہیں آتے. تو میں نے پہلے ہی اسٹارٹنگ میں بول دیا تھا کہ نیک لوگوں کی استعانت جائز ہے. تو وہ شہداء، انبیاء، اولیاء اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بہرحال وہ تو نیک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے بولا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حدیث مکمل پیش نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان وضو کرایا کرتے تھے، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ مانگو مجھ سے. تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 2 بار کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 بار منگوائے. مانگو 2 بار کے الفاظ جس میں موجود ہیں.
دوسری بات آپ نے بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کثرت سے نماز پڑھو، بے شک اس میں ہے ذکر، اور میری مدد بھی کرو، بے شک یہ بھی الفاظ ہے اندر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہے کہ میری مدد کرو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز تو ان کو پہلے سے ہی پتہ تھی، نماز سے جنت ملنے والی ہے بہرحال، اور ذکر سے جنت ملنے والی ہے تو پہلے ہی پتہ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں صحابہ کرام رہتے تھے، تو ان کو یہ ضرورت نہیں تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلوانا کہ میری مدد کرو نماز کے ذریعے اور اس کے ذریعے وہ کرو. تو یہاں پر بھی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے جنت مانگی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتایا کہ اے ربیہ کثرت سے نماز پڑھو اور میری مدد کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ کا جو الفاظ ہے کہ کثرت سے نماز پڑھو اور میری مدد کرو، تو یہ اس بات سے دلیل ہے کہ آنے والی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسج دینا چاہتے تھے کہ تم نماز پہ زیادہ فوکس کرو. ٹھیک ہے، چلو اب یہ ہو گیا. اور دوسری بات آپ نے مجھے بولا کہ ہمارا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، مطلب ظاہری زندگی میں کوئی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک لوگوں سے استعانت کرنا. تو سب سے پہلی بات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو آدھی اس کی کچھ جلدیں ہیں، مطلب جلدیں تو نہیں کہا جائے گا، اس کے کچھ جو تفسیر کی جو آیتیں ہیں تو وہ اردو میں چھپی ہوئی ہے. ان میں وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے. اس کے کچھ نسخے جو وہ اردو میں آ گئے ہیں. اور دوسری بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفاظ عارفین میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ان پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، پیج نمبر 35 سے. اور دوسری بات میں نے آپ سے محدثین کا حوالہ دیا ہے اور آپ اپنی بات مکمل کریں، پھر اپنی کنٹینیو بات ہوگی. ٹھیک ہے، میں ان کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ اس چیز میں ہمارا اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری زندگی میں صحابہ نے مدد مانگی ہے، اس پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی آنکھ بھی ایک نکل گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو صحیح کر دیا تھا، پہلے کی طرح صحیح ہو گئی تھی. ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، پنڈلی صحیح ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ جب بھی بارش کی دعا کراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے مدد کے لیے. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا میں جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھوں گا. اب بات چل رہی ہے یہاں پر عقیدے کی، اور عقیدہ ثابت ہوتا ہے قرآن و احادیث مبارکہ صحیحہ یا متواترہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے. آپ نے ثابت کہاں سے کیا اپنا عقیدہ؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی قرآن ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی حدیث ہے. عقیدے کی بات چل رہی ہے اور ثابت کہاں سے کر رہے ہیں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں یا قرآن کی آیت سے دکھائیں، یا پھر یہ کہہ دیں کہ ہم اپنا عقیدہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے بناتے ہیں. آپ نے بول لیا. ہاں، ایسے لوگ پسند ہے جو ٹرن کھیلتے ہیں، مطلب بات بیچ میں مانتے ہیں. چلو آپ نے بولا کہ مطلب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور میں نے تفسیر کی کتاب جو ان کی جو اردو میں ان کے کچھ جلدے آئے تھے جو فارسی میں انہوں نے اپنی تفسیر مکمل کرے تھے، اس کے کچھ نسخے اردو میں چھپے گئے تھے، حیدرآباد کے لوگوں نے چھاپائے، ضیاء القرآن والوں نے. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک حکم نہیں بتایا. آپ پہلے حکم لگا دیں کہ بعض وفات، چلو ٹھیک ہے میں آپ کی بولی بول لیتا ہوں. آپ کا جو موقف ہے کہ بعض وفات اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کیسا، چلو ٹھیک ہے میں اس سے آ جاتا ہوں اپنے موقف سے ہٹ کے. پہلے آپ اپنا حکم بتا دیں کہ بعض وفات سے ان سے مدد استعانت طلب کرنا کیسا ہے. یعنی شرک ہے، کفر ہے؟ میری بات سن لیں پہلے، میری بات سن لیں. شرک ہے، کفر ہے، بعض وقت ان سے مدد طلب کرنا. آپ نے حکم نے بتایا نا، آپ حکم تو بتا دینا پہلے اور دلیل کے ساتھ بتایا. پہلی بات تو لفظ حکم نہیں ہوتا، لفظ حکم ہوتا ہے. دوسری بات لفظ کفر نہیں ہوتا، لفظ کفر ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا تلفظ پر مجھ سے بات کرو گے تو پھنسو گے. اب آتے ہیں آپ کی بات پہ. ابھی ایک منٹ اور یہیں پہ ابھی ہے نا، کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے عقیدہ جو قرآن سے کہا نا، اس کے لیے میں کروں گا ابھی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. دلیل مانگنے والا نہیں ہے. چلیے اب بات سنو. آپ مجھ سے صرف حکم مانگ رہے ہیں یا پھر کچھ اور مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ نہیں، آپ حکم بتائیے. مطلب اب میں بیٹھے بیٹھے ابھی یہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، اور میں ایسے غریب نواز. یہ شرک ہے میرے بھائی، یہ شرک ہے.
اچھا اس میں دلیل ہے آپ کے پاس شرک ہے بولتے؟ ہاں یہ شرک ہے. ہاں تو دلیل دیجیے نا شرک ہے. ہاں ٹھیک ہے میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ عبادت، اس کے بعد ہے مدد، استعانت. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بھی عبادت ہے. پھر اللہ کے رسول نے آگے آیت پڑھی وَقُلْ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تیرے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین استعانت جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے دعا کے صیغے میں. اللہ کے رسول نے اس کی وجاہت کر دی الدعاء والعبادہ. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، تو یہ ندا ہے، پکار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پکارنا عبادت ہے. عبادت میں کسی کو شریک کرنا گویا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر دیا، یہ شرک ہوا. آپ نے بول لیا جی ٹھیک ہے. چلو اس میں جو آپ نے جو بولا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے چلو اس کے تھوڑا پوزیشن میں تھے. تو اس لیے جو آپ نے جو آیت مجھے دیا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ قید لگائے ہوا ہے نا، کیا مطلب ان کا مطلب عام طور پر کہا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کیونکہ اس میں اگر یہ بات کو اگر لے کے چلے گئے ہم اور باقی سارے آیت کو چھوڑ دیں گے کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں گی جو ہمیں حکم لگانا ضروری رہے گا. اور جو مدد طلب کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے بعض وفات ظاہری طور پر یا ہم کسی سے چلتے پھرتے عمومی طور پر کسی سے مدد کرتے ہیں تو پھر یہ بات وہاں پر ہمیں لینی پڑے گی، یہ آیت کا بھی ہمیں وہاں پر استعمال کرنا پڑے گا. تو پہلے آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قید لگایا مطلق کا، کیونکہ اس کی تفسیر میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب شام کی طرف خطبہ دینے کے لیے گئے مسجد میں تو آپ نے جب یہی آیت تلاوت کی کہ یا اللہ ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور آپ کو کم سے کم کئی وقت سے آپ کو ہوش نہیں آیا. تو اس کی کیفیت بعد میں اہل علم لوگوں نے معلوم کی تو آپ نے کہا کہ میں اللہ سے جھوٹ بولتا ہوں 5 ٹائم نماز میں کہ اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور باقی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور باقی طور پر ہم عام طور پر ہم اس سے مدد لیتے ہیں اس سے مدد لیتے ہیں بادشاہوں سے مدد لیتے ہیں. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر یہ قول ان کا نقل کیا ہے کہ اس سے اہل علم نے صرف عبادت مراد لیا ہے، مدد استعانت مراد نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے جی ہو گئی آپ کی بات. ہاں بولے. آپ نے کہا یہاں پر مطلقاً مراد ہے یا پھر یہاں پر کچھ اور بھی استثناء ہے، تو میں کہوں گا یہاں پر میں نے آیت پیش کی ہے، آیت کے بعد میں نے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیش کی. میں نے کہا نا یہاں پہ ندا کا صیغہ آ رہا ہے دعا، الدعاء والعبادہ. یہاں پہ اور دعا جو ہوتی ہے وہ دعا ظاہری نہیں ہوتی، وہ دعا صرف اللہ سے ہوتی ہے اور اللہ غیب میں ہے، اللہ سے غیبی مدد مانگی جاتی ہے. اور جب غیبی مدد مانگیں گے تو اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ الدعاء والعبادہ، کہ دعا بھی عبادت ہے. اور پھر آگے آیت بھی پڑھی قرآن کی وَقُلْ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تیرے رب نے کہا اور تیرا رب تجھ سے کہتا ہے کہ تو مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں. اور جو اللہ کی عبادت یعنی دعا یعنی پکارنے میں شرک یعنی تکبر کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے استجب لکم ان الذین یستکبرون جہنم داخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ذلیل اور خوار کر کے ڈالے گا. اب آگے آتے ہیں آپ کی بات پہ. سفیان ثوری کی پہلی بات آپ سند پیش کریں گے، میرے لیے وہ عقیدے میں حجت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو بعض پر ایمان لیتے ہو. ہم کہتے ہیں قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین تفسیر کرنے والے صحابہ اکرام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں سے مدد مانگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مدد مانگی ہے، صحابہ اکرام نے نبی سے مانگی ہے اور صحابہ نے ایک دوسرے سے مدد مانگی ہے. اس کی قرآن اور حدیث میں دلیلیں ملتی ہیں.
تو اللہ کے رسول کے فہم سے ہمیں پتہ چلا کہ آپس میں مدد کرنا ایک دوسرے کا وہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو یہ شرک ہو نہیں سکتا۔ سفیان ثوری حجت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے، اور اس کا آپ سند پیش کریں گے۔ دوسری بات اب آتے ان کی طرف، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا آپ اس آیت سے مجھے دکھا سکتے ہیں کہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کیا اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتا؟ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے، تو آپ کہتے ہیں اس میں کہاں لکھا دوسرے سے نہیں مانگ سکتے؟ تو میں کہتا ہوں اس میں کہاں لکھا ہے ایاک نعبد میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، پوری آیت پورا قرآن پڑھیے نا، پورے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں تو پورا قرآن میں دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیکی اور پرہیزگاری کا کام جب ہوگا جب وہ سامنے ظاہر ہوگا، تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ آپ ایک حدیث پیش کریں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی آیت کے بعد وفات ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ بولیے آپ نے۔ جی بولیے۔ سب سے پہلی بات تو میں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تفسیر کا حوالہ دیا وہاں پہ میں نے نا حدیث کا ذکر کرا نہیں، میں نے قول کا ذکر کرا، ٹھیک ہے، قول کرا، حدیث کا ذکر نہیں کرا۔ دوسری بات آپ نے بولا کہ یہ دعا عبادت ہے، تو مجھے بتایا آپ یہ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، ٹھیک ہے نا؟ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا۔ اور دوسرا بات آپ نے مجھے بولا تھا کہ بعض وفات کے 2-3 بار بولا کہ بعض وفات کی مجھے تو ایسی حدیث یا آیت قرآن کی بتا دو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ان سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلی بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اپن مطلب صحابہ کرام کے جو صحابہ کرام میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرے، اور حضرت ربیعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جیسا کہ بہت سارے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی حاجت طلب کرے، اور بخاری کی ایسے بہت سارے حدیث پڑھے، میں نے اسکرین شاٹ مار کے رہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفی، ان سے زیادہ صفی کوئی تھے ہی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب کہ آپ نے تو بولا کہ یہ شرک ہے، اور مطلب ظاہراً طور پر مدد مانگے تو وہ جائز ہے، اور جب بعد وفات کے ان سے مدد طلب کرنا یہ شرک کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ اصول آپ نے کہاں سے پڑھا؟ اور جو آپ نے دوسری بات آپ نے جو دعا عبادت جو لفظ بولا ہے، الحمدللہ میں بھی آپ کو اس کے قرآن سے 3-4 دلیلیں دے دوں گا کہ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا، انویٹیشن، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا کے ٹاپکس پہ اپن اس سے نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے۔ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بولا کہ یہ شرک ظاہراً طور پر اپن کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں اور بعد میں بعض اوقات ہم کسی سے خیانت طلب نہیں کر سکتے، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو مطلب یہ اصول آپ نے کہاں پڑھا؟ اس کی دلیل دے سکتے آپ نے؟ جی بالکل دیں گے دلیل، اور آپ نے خود دے دی نا دلیل۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ سب سے بہترین تفسیر کرنے والے صحابہ اکرام ہیں، آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا، اور ان کی طرح تم ایمان لاؤ گے تبھی کامیاب ہوگے، یعنی صحابہ اکرام کی طرح۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بہترین مفسر ہیں جنہوں نے تفسیر کی ہے قرآن کی، بلکہ زندہ تفسیر۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہو رہا ہے، ہم سے زیادہ تو اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے نا اس آیت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے آیت کے آنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں مدد مانگ رہے ہیں دوسروں سے۔ ہم حدیثوں سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ کو گرمی رکھا تھا، ان سے مدد مانگی تھی یہودیوں سے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ تو جب صحابہ سے ثابت ہو رہا ہے اور نبی سے ثابت ہو رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلے گا اس آیت کا مطلب ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے ندا کا سیگا، پکارنے کا سیگا، وہاں پہ دعا کی بات ہو رہی ہے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور دوسری بات آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا پھر شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا حوالہ دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ وہ حدیث نہیں تھی، وہ قول تھا۔ میرے بھائی قول کی بھی سند ہوتی ہے، وہ راوی سکھا ہیں، سفیان ثوری سکھا راوی ہیں، تو سکھا راوی پر کوئی آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو سکھا راوی سے آپ کو اس کی سند دکھانی پڑے گی، انہوں نے کس سے سنا تھا اور یہ واقعہ کہاں کا ہے، بولیں۔ آپ نے مجھے سب سے پہلے چاہیے بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مدد مانگی، تو یہاں پر آپ کا بات یہ رہتا ہے کہ سب سے بڑا کہ یہودی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی بھی مدد کی، ظاہر سی بات ہے وہ نیک لوگ تو ہو نہیں سکتے، تو وہاں پہ شرک کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے بولا کہ ایمان ان لوگوں کی طرح لاؤ
صحابہ کی طرح. ظاہر سی بات ہے صحابہ کی طرح. تو آپ نے بولا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ اور صحابہ اکرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرے. تو میرا سوال یہ بنتا ہے آپ سے, اب وہ شرک جو آپ نے جو مجھے وہ بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں سے مدد کی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو نیک لوگ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کا رد ہو جاتا ہوں. تو دوسری بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرے اور ایک دوسرے صحابہ سے مدد طلب کرے, تو یہاں پہ شرک کیسا ہوا, جبکہ وہاں پر کوئی قید نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نہ کچھ فرمائی کہ میرے بعد جیسا تم میری زندگی حیات مبارک میں تم مجھ سے مدد طلب کرتے ہو تو وہاں میں میری قبر مبارک پر مت آنا. تو یہ شرک کیا ہوگا پھر؟ جی میں ابھی دلیل نہیں دی مجھے. جی میں بولوں. ہاں اچھا ٹھیک ہے, بھول آپ بولوں میں. آپ بولے. جی ہاں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یا پھر یہودیوں سے مدد لی, وہ ایمان والے نہیں تھے. تو میں نے یہ سوال میں نے کب پیدا کیا کہ یہاں پہ جو آج کے دور میں ہمارے دلی کے اندر ڈاکٹرز ہیں جو یہودی ہیں عیسائی ہیں, ان سے میں مدد نہیں لیتا. ہم نے تو کہا ظاہری زندگی میں کوئی بھی ہو, ہندو مسلم سکھ عیسائی, سب سے ہم مدد کے قائل ہیں ظاہری زندگی میں. بعد از وفات کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا دعویٰ رد ہوا. جب میں اگر یہ کہتا کہ صرف مسلمان سے میں ظاہری مدد لے سکتا ہوں, کفاروں سے مدد نہیں لے سکتا, تب میرا دعویٰ باطل ہوتا, تو رد نہیں ہوا. میں اپنے دعوے پہ مکمل اب بھی ہوں. اب دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری زندگی میں تو تم مجھ سے مدد مانگ رہے ہو, بعد وفات مت مانگنا. تو ایک حدیث دکھاؤ. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریلوی نہیں تھے نا, اور نہ ہی صحابہ اکرام بریلوی تھے. انہیں یہ تھوڑی پتہ تھا کہ ایسا عقیدہ آج کے میرے بعد آئے گا کہ کچھ لوگ مجھ سے مدد طلب کریں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہم کو اشارہ دے کے گئے ہیں. وہ اشارہ یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو میری قبر کو سجدہ گاہ بننے مت دینا. تو یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ شک تھا کہ میرے بعد شرک ہوگا میرے بعد. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول ہمیں اشارہ دے گئے ہیں کہ کچھ بریلوی آئیں گے جو مجھ سے مدد طلب کریں گے, اس لیے میری قبر پہ سجدہ گاہ بننے ہی مت دینا. تو آپ مجھے ایک حدیث دکھائیں صحابہ اکرام سے. ابھی آپ نے کہا نا کہ صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے, تو صحابہ نے تو زندگی میں ان سے مدد مانگی ہے, یہ دلیل ہمیں صحابہ سے مل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی ہے, یہ دلیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے. تو یہ شرک نہیں ہوا. بعد وفات کسی صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے نہیں مانگی, ہم نہیں مانگیں گے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تبھی کامیاب ہو. تو صحابہ نے مدد نہیں مانگی, اگر مانگی ہے تو دلیل آپ دیں گے, تب ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم رجوع کرتے ہیں اپنی بات سے, صحابہ نے مدد مانگی ہے. سب سے پہلی بات تو آپ نے بولا کہ صحابہ اکرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مدد طلب کرے ان کی ظاہری حیات مبارک میں, اور بعد میں حدیث کیا بولا تھا آپ نے, ذرا ایک بار اپنے الفاظ اگین دہرانا. یہ کون سی والی حدیث پڑھا نا آپ نے حدیث کی میرے قبر مبارک کو, ہاں میری قبر کو سجدہ گاہ بننے مت دینا. اچھا کیوں فرمائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ذرا اس کے آپ اپنے حساب سے اپنے دماغ کے حساب سے نہیں, حدیث کے حساب سے بتائیں گے, اپنے حساب سے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی کہ لعنت ہو بنی اسرائیل کی امت پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا. اس در سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اچھا تو مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کس پر کر رہے تھے؟ یہود النصارہ پر. یہود النصارہ پر لعنت کر رہے تھے. تو مطلب لعنت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا. جب کوئی فوت ہوتا تو اس کی قبر بنا لیا کرتے تھے. قبر بنا کر کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے. ہاں عبادت کرتے تھے نا. تو اس سے آپ نے کیا مسئلہ نکالا؟ اس سے میں نے نہیں نکالا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عیسائی سے تو نہیں کہا تھا کہ تم میرے بعد میرے قبر کو اللہ سجدہ گاہ بننے مت دینا. اللہ کے رسول کو یہ ڈر تھوڑی تھا کہ یہودی عیسائی آئیں گے, یہ ڈر تھا نا میری امت میں سے آئیں گے. تو مطلب آپ سجدہ گاہ پہ بات کر رہے ہو یا مدد استعانت پہ بات کر رہے ہو؟ بھائی اس سے استعانت ہی بات ہو رہی ہے. تو اس سے استعانت کہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر خوف تھا کہ کچھ لوگ جو تھا. آپ نے قید باندھی تھی نا, ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں پر کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ مت آنا, میری قبر پہ مت آنا, صحابہ اکرام مجھ سے مدد مانگے. آپ نے قبر کا لفظ استعمال کیا, اس لیے میں نے حدیث دی قبر کے متعلق. تو وہی تو پوچھا نا, تو استعانت کہاں سے ثابت ہوتا؟ وہاں سے تو عبادت ہے, وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. ارے بھائی عبادت ہے, اس لیے تو میں نے کہا کہ پکارنا عبادت ہے. اس سے آپ کو پکارنا عبادت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا پکارنا عبادت ہے.
अच्छा तो अच्छा पुकारना इबादत है। हाँ अरे वो सूरह कुरान जब खुद कह रहा है, कुरान जब खुद कह रहा है, सूरह नूर की आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला फरमाता है ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम कदुआई बाजिकुम बाज, कि तुम एक दूसरे का नाम आपस में जो पुकारते हो ना, उस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना पुकारो, पुकारना यानी ला तजअलू दुआ अर्रसूली। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह सूरह नमल की आयत नंबर 62 में इरशाद फरमाया अम्मा यजीबुल मुज़दर्रा इज़ा दाऊ फयक्सिफुस सुआ, इज़ा दाऊ यानी जब उन्होंने मुझे पुकारा। कौन है जो बेकसों की दुआ को कबूल करता है? जब वो उसको पुकारते हैं। तो पुकारना इबादत है, रसूलुल्लाह और कुरान से साबित है। हेलो 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 हो गई बोलती बंद बच। हेलो हेलो अरे भाई आपने कॉल कट किया था। कटने की आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। फोन तो चालू था ना, वो तुम्हारी तरफ से नेटवर्क आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, या तो इधर से हुआ या उधर से हुआ। तो मैं मैं अर्ज कर रहा था कि पुकारना इबादत है, कुरान ने बता दिया। हाँ मैं तो प्लेयर ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ जी। तो ठीक है, तो आपने मतलब इसका मतलब निकाला कि पुकारना इबादत है। इससे पहले कौन सा आयत पढ़ी आपने? एक बार आयत सूरह नूर की आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला फरमाता है ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम कदुआई बाजिकुम बाज, के एक दूसरे का नाम जो तुम आपस में पुकारते हो ना, उस तरह से मेरे नबी का नाम ना पुकारो, यानी अदब के दायरे में पुकारो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो या रसूलुल्लाह कहो, नाम ना लो, क्योंकि सहाबा इकराम और कुफ्फार मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने के लिए कुफ्फार मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने के लिए या मोहम्मद कहा करते, तो अल्लाह ताला को गवारा ना हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मेरे नबी का नाम तहजीब से लो, इस तरह से ना लो जिस तरह से आपस में एक दूसरे को पुकारते हो या फला या फला। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि पुकारना, मैंने ये कहा लफ्ज़ दुआ, यानी दुआ पुकारने को कहा जाता है, और ये कुरान भी कह रहा है। कुरान सूरह नमल की आयत नंबर 62 में इरशाद अल्लाह ताला फरमाता है कि अम्मा यजीबुल मुज़दर्रा इज़ा दाऊ, लफ्ज़ दुआ आया दाऊ से निकला, तो इससे ये पता चला कि कौन है जो बेकसों की दुआ को कबूल करता है जब वो उसको पुकारते हैं। इज़ा दाऊ, जब वो उसको पुकारते हैं। अल्लाह ताला आगे फरमाता है आखिरी आयत में इलाहुम्मा अल्लाह कलीलम मा तज़क्करून, कि अल्लाह के अलावा कोई है जो ये चीज़ कर सके, जो मुझे पुकार रहे हैं उसकी मदद कर सके। तो यहाँ से भी अल्लाह ताला ने चैलेंज कर दिया कि दिखाओ अगर अल्लाह के अलावा कोई है तो। लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो अल्लाह की नसीहत हासिल करते हैं, जैसे बरेलवी हज़रात। हाँ जी बोले। ज़्यादा नमाज बात नहीं। तो सबसे पहले बात तो आपने मुझे बोला था, आपने एक कुरान की आयत पढ़ी, कौन सी कुरान की आयत पढ़ी आपने? सूरह नूर आयत नंबर 63, सूरह नमल आयत नंबर 62। जैसा वो सबसे पहली बात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे मुबारक पर कुछ देहाती आए थे, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की आरज़ू में आए थे, तो वो लोग एक्साइटेड उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे थे, तो अल्लाह ताला को वो गवारा मिला, तो वो उस पर हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात आपने बोला कि ये पुकारना इबादत है, तो सूरह नूह आयत नंबर 5 में हजरत नूह अलैहिस्सलाम करते कि अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया तो ये लोग मेरे बुलाने से भागने लगे। सूरह नूह आयत नंबर 5। पूरी कमजोर कौन सी सूरह नूर? सूरह नूर या सूरह नूह? सूरह नूह। सूरह नूह आयत नंबर बताओ, और सूरह नूह बताओ सूरह नंबर क्या? सूरह नूह आयत नंबर 5। मेरी अरबी थोड़ी कमजोर है। सूरह नूह मैं अरबी नहीं कह रहा, नूह का सूरह नंबर बताओ अभी। सूरह नूह आयत नंबर 5। अगर हर दुआ, उसमें लफ्ज़ दुआ का इबारत है, और मैं कुरान में आपको कहीं ऐसे लफ्ज़ दुआ का जिक्र बता सकता, तो इससे है ना आपने ये निकाला कि मतलब दुआ ये जो इबादत है जिसे बुलाना पुकारना, तो क्या माज़अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की रात दिन इबादत किया करते थे? एक मिनट बस, सूरह नूह रुक जाओ, मैं निकाल लो। निकालो सूरह नूह का सूरह नंबर बताओ। सूरह नूह आयत नंबर 5। सूरह नंबर बताओ। सूरह नंबर एक मिनट बता रहा है, एक मिनट। मिल गई है, 71 है। मिल गई क्या? नूह आयत नंबर 5 मिल गई। ठीक है। हाँ, इसमें अल्लाह ताला इरशाद ये फरमा रहा है इन्नी दावतु कौमी लैलत वन नहारा, कि अल्लाह ताला ने फरमाता है, फरमाया नकल करा अल्लाह ताला ने, मैंने अपनी कौम को रात और दिन में पुकारा।
हाँ میں نے یہ کب کہا کہ لفظ دعا کا معنی پکارنا نہیں ہوتا؟ میں نے تو خود کہا نا کہ دعا کا معنی پکارنا ہوتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ نہیں کہا بھائی اختلاف کس پہ تھا. میں نے یہ کہا کہ لفظ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، جو میں نے قرآن سے ثابت کیا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ صحابہ اکرام یا بعض دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سے دعا کر رہے تھے، یعنی پکار رہے تھے رسول اللہ کو. تو کیا وہ صحابی شرک کر رہے تھے؟ نہیں. میں نے معنی یہ لیا ہے کہ دعا کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پکارنا. یہاں پر پکارنا مراد لے رہا ہوں. اور پکارا کس کو جائے گا؟ وہ اللہ کے رسول نے فرما دیا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے. تو اس سے پتہ چلا عبادت، یہاں پہ لفظ اللہ کے رسول نے قید باندھی ہے عبادہ. تو لفظ عبادت اس پر دلالت کرتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. لفظ دعا پہ میرا اختلاف نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے ان کو پکارا، اس سے یہ نہیں کہ انہوں نے عبادت کی، نعوذ باللہ من ذالک. نوح علیہ السلام تو مواحد تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ دعا کا معنی پکارنا ہوتا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کی ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت پیش کی ہے نا، یہ دیکھیے وَقُلْ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو مجھے بتائیں لفظ دعا عبادت ہے تو عبادت میں تو شریک نہیں کر سکتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. استغفر اللہ. بولیے آپ نے. ہاں ٹھیک ہے، چلو آپ نے یہ تو مان لیا کہ لفظ دعا پہ آپ کو پتہ ہی کہ اس کا میں نے بلانا پکارنا ہے. تو پھر جو نوح علیہ السلام وہاں پر اس آیت میں سورہ نوح میں 5 نمبر آیت میں جو لفظ دعا کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے تو وہ بھی پکارنے کے معنی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، بلانے کے معنی میں نوٹیشن. تو اس سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آئی تھنک ترمذی حدیث ہے اور یہ سورہ نوح، تو یہ دونوں دعا اور بلانا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر پکارنا عبادت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ نا یہ بات واضح. ہاں قرینہ دیکھا جائے گا، قرینہ کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اب اسی طرح جب اسی طرح ہم نیک انبیاء اور اولیاء اکرام کو جب ہم مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ہم انہیں بلا رہے ہیں، تو ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ استعانت کا. تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا طلب کر رہے ہیں لیکن بیچ میں ذریعہ یہ لوگ ہیں. تو اس سے بات ثابت ہوگی کہ جو ہمارا عقیدہ ہے استعانت کا، تو در حقیقت اللہ اس سے ہی ہے. جیسے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری خوب وضاحت کر دی ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس ٹاپکس کو لے کے بہت ساری بحث کی انہوں نے اپنی تفسیر میں، جس کا اردو آ گیا ہے. تو اس بات سے پتہ چلا کہ جب ہم کسی اولیاء اللہ کو یا انبیاء علیہ السلام کی جب مدد کے لیے استعانت کے لیے ہم پکار رہے ہیں تو وہاں پر عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم در حقیقت اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی تو میں بولوں. ٹھیک ہے، بول دو. ہاں آپ نے شروع میں لفظ جو بولا تھا نا مجھ سے، وہ یہ نہیں بولا تھا کہ ہم ان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ تو وسیلہ ہوگا. آپ وسیلے پہ بات نہیں، استعانت بھی ذات پہ بات کر رہے ہیں. پھر آپ نے یہ کہا یا حبیب اللہ انظر، یا رسول اللہ انظر حالنا. لفظ انظر حالنا کا ترجمہ کیا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے ہم کہہ رہے ہیں انظر حالنا، ہمارے حال پر نظر کیجئے. کیا رسول اللہ سے یہ ڈائریکٹلی مدد مانگ رہے ہیں یا پھر اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ آپ نام اللہ کا لے رہے ہیں کہ رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ یا حبیب اللہ اسم قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یعنی آپ ہم پہ نظر کیجئے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول سے ڈائریکٹلی مانگ لیا، گویا کہ بقول آپ کے ذریعہ نہیں بنایا، آپ نے ڈائریکٹلی مانگ کے شرک کیا. بولیے آپ نے. جی ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات آپ نے بولا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ میرے حال پہ نظر کرے، یا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ میرے حال پہ مدد کرے. تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم انبیاء اور نیک لوگوں سے جو مدد طلب کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو وہاں پہ صرف اتنا کہا تھا، میں نے وضاحت نہیں کرا تھا کہ ذریعے سے مانگتے ہیں. دوسری بات میں نے جو ابھی اس سے پہلے آپ سے بولا کہ میں نے اولیاء اکرام سے مدد مانگتے ہیں، تو ظاہر سی ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مدد طلب کریں لیکن ذریعہ وہ ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو اس میں اپنے الفاظ اپنی تشریح نہیں ملائے تھے کہ اس میں ذریعہ میں وسیلے سے ذریعہ مدد کر رہا ہوں یا ڈائریکٹ مدد طلب کر رہا ہوں. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میں انہی سے ڈائریکٹ مدد طلب کر رہا ہوں، لیکن عقیدہ میرا یہ استعانت ہے کہ اللہ نے انہیں دیا ہے اور در حقیقت ہم اللہ ہی سے مدد کر رہے ہیں. کیونکہ اگر میں آپ کو سمپل سا سوال سمجھاتا ہوں، اب میں نا کسی سے پیسے مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور کسی سے مجھے پیسے کی ادھار لینے کی حاجت پڑے گی 10-20 ہزار روپے. میں میرے دوست کے پاس سے پیسے مانگنے کے لیے جا رہا ہوں
کہ بھائی تو مجھے پیسے دے، میں تیرے کل چنوں میں لوٹا دوں گا. تو سب سے پہلی بات وہ پیسے ہم اللہ ہی سے مانگ رہے، کیونکہ اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمان میں اور زمین میں وہ تیرے رب کا ہی ہے. تو اس آیت کے بعد واضح ہوئی کہ زمین اور آسمان جتنی بھی چیزیں ہم جن چیزوں سے ہم جن لوگوں سے یا اولیاء اکرام سے جو طلب کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کا دیا ہے. تو ہم ڈائریکٹ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن کن کے ذریعے؟ ان کے ذریعے. جی جی، اب میں بولوں حضرت؟ بولیے. پہلے تو میں آپ کا یہاں سے، میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنا مکمل دعویٰ بتانا، مکمل موقف رکھنا. آپ نے کہا ہاں یہ میرا مکمل ہے. اب آپ نے بات پلٹتے ہوئے کہا کہ وہاں پہ میں نے ذریعہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اب کر رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، تو انڈائریکٹلی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، بس ان کا ذریعہ. تو بھائی سوال پھر وہی ہوگا کہ یہ ذریعہ ہو یا کچھ بھی ہو، آپ کچھ بھی مان رہے ہیں. بعد وفات کی بات ہو رہی ہے، پر تو بعد وفات تو آپ وسیلے پہ بات کریں گے تو بعد وفات وہ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے. ورنہ تو آپ یہ دکھائیں کہ بعد وفات اس طرح سے ذریعے سے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی ہو، کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ سے تو نہیں مانگ رہے لیکن وسیلہ لے رہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، جو آپ نے کہا کہ کسی سے میں مدد مانگ رہا ہوں یا 10 روپے لے رہا ہوں، تو یہ ڈائریکٹلی اس سے نہیں مانگ رہا، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. بے شک ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اختیار دے رکھا ہے تو اس سے مدد مانگ لو. گویا کہ اس کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اس نے ہماری مدد کر دی، وہ تو محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا. اب لیکن آپ نے جو آیت پیش کی کہ زمین اور آسمان میں جو چیزیں پھر اللہ کی ہے، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو بنایا وہ بھی زمین میں ہے، تو شیطان بھی اللہ کا ہوا. تو آپ بتائیے جو آپ کام کر رہے ہیں شیطان ہی نہیں ہے، شیطان کروا رہا ہے، تو گویا کہ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا شیطان کو، تو اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام کروا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے زنا کر لیا یا کوئی کام کر لیا غلط، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان میں بادشاہت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 یا 207 میں فرماتا ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تجھے علم نہیں ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی اور اللہ کے علاوہ تیرا کوئی مددگار اور تیرا کوئی ولی نہیں ہے. مددگار یعنی لفظ یہاں پہ ولی استعمال ہوا، ولا نصیر. اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ انڈائریکٹلی وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا آپ یہ منسوب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو زنا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرا رہا ہے؟ بولیے آپ. ہاں بولیں. سب سے پہلے بات میں نے جو سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 5 آئی تھی اس کو سے پیش کرا کہ زمین میں خیر کی بات ہے، آیت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا توسیع ہے کہ زمین میں اور آسمان جتنی چیزیں سب اللہ کی ہے، اور بہرحال ہمیں آیت سے ہی پتہ چلا. تو آپ نے بولا کہ جو زنا ہو رہا ہے اور جو بندے نامہ ہو رہے ہیں، تو مطلب یہ کیا بولا آپ نے؟ اللہ ہی. آپ نے کہا کہ ہر چیز اللہ نے یہ بھی فرمایا. ہاں میں نے تو بول دیا آپ اس کے بعد میں آپ نے جو بولا نا کہ زنا جو کر رہا ہے وہ اللہ کروا رہا ہے، آپ نے تو ایسا بولا ہے. میں نے یہ کہا اللہ نے شیطان کو بھی اللہ نے ہی بنایا، ٹھیک ہے. تو شیطان تم سے کوئی غلط کام کراتا ہے تو آپ یہ کہو گے کہ انڈائریکٹلی ہم اللہ سے، یہ ہم سے اللہ ہی کرا رہا ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ مدد کر رہا ہے تو گویا کہ ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، وہ اللہ ہی مدد کر رہا ہے. تو آپ فرق کریں گے نا وہاں پہ شیطان میں اور اس میں فرق کریں گے نا کہ نہیں یہاں پہ فرق ہے. تو مطلب آپ یہ فرق پہلے سے مان لیں، ابھی میں فرق سے بات کروں یا یہ بات چھوڑ کے آگے بات کروں؟ آپ جواب دیں، میں نے الزامی جواب دیا آپ کو. ہاں ٹھیک ہے چلو. اللہ جب آدم علیہ السلام کو جب اللہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانے والا تھا، تو اس کے آگے یہ آیت کنٹینیو چلتے رہی تھی. شیطان جب وہاں پر تفکر میں آ گیا تھا تو وہاں بھی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ میں تیری بندوں کی بہتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کا رد ہو جائے تھے کہ شیطان بندوں کی بہرحال قیامت تک بہتانے والا ہے، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو میرے ہوں گے وہ تیری راہ پر نہیں چلے گی. تو ظاہر سی بات ہے شیطان کا یہاں پر ہونا یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، اور اللہ ہمیں آزما رہا ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا صبر رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے بولا کہ انبیاء اور اولیاء جو خیانت طلب کرتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو موقف نہیں بتایا پورا، ظاہر سی بات ہے میں نہیں بتایا، صرف میں نے اتنا بولا تھا کہ نیک لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اور بعد میں نے آگے چلتے بتایا کہ ان لوگوں سے مدد ہم جب طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، جیسا کہ بے شک عطا کیا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے 119 جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی. یہ تو نہیں بولے کہ تجھے یاد نہیں ہے کیا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں.
تو اس کے بعد واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے اپنا ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اچھے طرح واضح ہو گیا کہ انہوں نے یہ نہیں بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبریل علیہ السلام سے ایک بار تحقیقات کر لیجیے تو میں آپ سے مدد طلب کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا. جبرائیل علیہ السلام والی بات کو دہرائیں آپ تھوڑا. ہاں تو چلے تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی حاجت طلب کرنا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دیکھے ہمیں واضح ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے حاجت روائی کب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جبرائیل علیہ السلام کا نام ہی کھل گیا میرے خیال، میری تعویلات کی سمجھ نہیں پا رہی. میں نے بولا جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب عطائی کی بات کری نا کہ ہم جب کسی سے ہم جب اولیاء اکرام سے جب ہم کچھ مانگے تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا خود سے نہیں دے سکتے. ایک بات ہے، میرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نہیں دے سکتے، وہ اللہ ہی سے دے سکتے کیونکہ اللہ نے انہیں طاقت عطا کی ہے. اس سے کوئی بھی انبیاء طاقت نہیں رکھتے، نہ اولیاء تو بہت دور کی بات ہے. سب سے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طاقت نہیں رکھتے، اولیاء باپ کے اولیاء تو بہت دور کی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں عطا کرے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جا کر ان سے حاجت طلب کرے کہ یا رسول اللہ وسلم میں بہت ساری باتیں بھول جاتا ہوں تو آپ میرے سے حاجت طلب کرے، میں اپنی تشریح اپنے انداز سے کر رہا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اپنی بات رکھ کے اپنی حاجت طلب کرے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہ عقیدہ واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا جو آپ حاجت پوری کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر یہ نہیں فرمائی کہ تو جا کر یہ شرک کیا کر رہا ہے، جا کر تجھے یاد پتہ نہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے چادر پھیلاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کا گولا بنائے. تو اس سے جب آواز ہوگی کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا عمل کر رہے ہیں جو میں آپ سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہوں، تو آپ ایک بار اسلام کو آنے دیجیے، ان سے پوچھ لیجیے کہ یہ طریقہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور وہ خود سے اختیار بھی رکھتے ہیں اور وہ دیتے بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فرما دیتے تھے کہ تم جاؤ اور اللہ سے دعا کرو، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے حاجت طلب کرو. تو یہ باتیں ہمیں ایک دم واضح کر دی، ہمارے پاس واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے اور ان سے استعانت ملتی جائے گی. جی ہو گئی مکمل آپ کی. سب سے پہلے جو آپ نے یہاں پہ یہ بتایا مجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، کیونکہ وہ وہابی تھا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا. اب آپ سے قیاس کرتے ہوئے میں یہ بھی کہتا ہوں، میں نے سوال میرا یہ تھا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم انبیاء سے مدد مانگتے ہیں تو گویا وہ اللہ ہی مدد کرتا ہے، بس اللہ نے ذریعہ بنا دیا ان کو. ٹھیک ہے، اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر میں نے آپ کو الزامی جواب یہ دیا کہ ذریعہ بنا دیا، تو مجھے بتائیں شیطان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب آپ کے اس قول سے کیا آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کہتا اللہ مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندے کو قیامت تک بھٹکاؤں گا. تو یہاں پہ شیطان کا یعنی آپ وہاں بھی کہنا چاہ رہے ہیں نا، چلو مان لو شیطان کا عقیدہ پتہ چل رہا ہے کہ شیطان بھی یہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹلی اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے. اس سے یہ پتہ چلا کہ شیطان نے بھی ڈائریکٹلی اللہ سے مانگا، کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم تو بھائی نبی نہیں تھے آدم علیہ السلام تو تھے نا، جس کی وجہ سے ابلیس شیطان بن گیا. کیا شیطان کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے میں شیطان بنا ہوں میں اسی کا وسیلہ لے کے اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے؟ نہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے، ڈائریکٹلی مدد مانگی. یہاں پر اگر آپ قیاس کریں گے تو منطقی فلاس میں بھی پکا سکتا ہوں، خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا جواب پھر بھی نہیں آیا. اب آتے ہیں آپ کی حضرت ابو ہریرہ کی طرف. سمجھ ہی نہیں پا رہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں نبی کو اختیار بھی ہے. بھائی ایک چیز کہو، یا تو کہو کہ اختیار ہے یا پھر یہ مت کہو کہ عطا ہی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی مثال دے رہے ہیں، وہ کب کی مثال ہے حضرت ابو ہریرہ کی؟ آپ حدیث بھی پوری پیش نہیں کر رہے، مجھے پتا ہے حدیث پوری اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں، وہ لکھنے کی بات ہے، اور لکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو تم اس بات کو، وہ حدیث کی بات ہے، وہ فیلڈ میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہاں پر مدد ثابت نہیں ہو رہی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول جب آپ چلے جائیں گے ہم تب بھی مدد مانگیں گے؟ اب میں آپ کو آپ کے دعوے کے رد میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، ترمذی شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو دشمنوں کی جاسوسی کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ وہاں پر
وہ گئے صحابہ اکرام، اس میں سے ایک امیر تھے، ان صحابی کا نام بھول گیا لیکن عامر ہے شاید ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے پہاڑ پہ، ایک انہوں نے پڑاؤ ڈالا، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا اور کہا دشمنوں نے کہ اپنے ہتھیار کو پھینک دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیار تو نہیں پھینکیں گے، اپنی سر کو قلم کرا لیں گے، تو انہوں نے تیر برسا دیے، سارے صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اس میں سے 2-3 صحابہ اکرام بچے تھے۔ ایک صحابہ نے ندا لگائی، کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو میرے اس حال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ تو وہ اللہ کے رسول بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے خبر دے دی کہ آپ کی فلاں جماعت کو شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ 3 باتیں اس حدیث سے یہ پتہ چلی کہ صحابہ اکرام نے کیا کہا، اے اللہ تو میرے اس حال کی خبر رسول اللہ کو دے دے، ڈائریکٹلی اللہ کو پکارا، وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول انظر حالنا، کہ نبی کے ذریعے اللہ تو ہماری خبر اس کو نبی کو دے دے، نہیں، وہاں پہ صحابہ اکرام کا فہم ہمیں پتہ چلا کہ ڈائریکٹلی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن زندہ تو تھے نا صحابہ اکرام کے دور میں، لیکن جب صحابہ اکرام کے دور میں نبی زندہ تھے، جب بھی صحابہ اکرام نے اللہ کو پکارا، کیونکہ وہ غیب کا سیغہ بن چکا تھا اور غیب میں رسول اللہ کی تعلیم تھی اپنے صحابہ اکرام کو کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب بھی تم مدد مانگو اللہ سے مانگو، اگرچہ تمہارا جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اب آپ فرمائیں، آپ یہ بتائیں کہ بعد وفات کی دلیل دینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حضرت ربیعہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، زندہ میں اختلاف ہے ہی نہیں، بعد وفات میں اختلاف ہے۔ آپ بولے آپ نے؟ ہاں میں بول لیا، آپ بول۔ ہاں، سب سے پہلی بات تو آپ نے جو شیطان کا بولا تھا کہ شیطان نے ڈائریکٹ نبی اللہ تعالیٰ سے بولا تھا کہ طاقت دے بہکانے کی، ظاہر سی بات نے اللہ سے مانگا بے شک، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تو وہ بھی آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہوا، ایسا وسیلہ ہوا کہ آدم شیطان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سجدہ کیوں کرنا پڑا تھا؟ آدم علیہ السلام کو اس کی سجدہ کرنا تھا، لہذا فرشتوں نے سجدہ کیا اور آدم علیہ السلام کے وسیلے تک اللہ کا قرب پا لیا اور وہ اپنی عزت سے دوبارہ وضاحت کریں اس کی طرح۔ آپ نے پہلے مجھے کیا بولا ہے کہ شیطان نے ڈائریکٹ اللہ سے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اللہ سے میرے بندوں کو بہکانے کی طاقت مانگی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، میں قیامت تک بھیجوں گا، بولا نا شیطان نے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ بولا کہ یہ اللہ میں بہکانے کی مجھے طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عطا بھی کر دیا اور وہ بہکا رہا ہے وہاں بھی اسے، ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب آزاد ابلیس کو بولا تھا کہ میرے محبوب کو سجدہ کر، تو وہ تکبر میں آ گیا تھا وہاں بھی، اور دوسری بات جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کر بھی لیا اور آدم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کا قرب بھی پا لیا، اور دوسری بات شیطان کو قرب پانے کا چانس تھا اللہ کا، تو انہوں نے نہیں پایا، اور دوسری بات اور وہ تکبر میں آ گیا، تکبر میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جھٹکا دیا، کافر ہو گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا بولا کہ یہ اللہ مجھے تو طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، تو آپ نے بولا کہ ڈائریکٹ شیطان نے اس سے یہ سیدھا ملا کہ شیطان نے ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا، تو دراصل یہاں پہ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے جو ڈائریکٹ مدد مانگی وہ ڈائریکٹ مدد آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی مانگی، کیونکہ اگر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرا تو آدم علیہ السلام کی سجدہ نہیں کرنے کے وہ ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا، اسے قوت دی تھی بہکانے کی، وہاں دی اور آج وہاں بھی بہک رہا ہے، لیکن صحیح کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ نے جو مجھے ترمذی کی جو حدیث بولا ہے کہ یہ ایک بار الفاظ آپ نے سنتے دورانا حدیث پوری پڑھ کے بتایا مجھے، آپ الفاظ دورائے۔ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے دشمنانوں کی ٹیم میں بھیجا کہ جاؤ نہیں مجھے آپ نمبر تو مجھے نمبر نہیں چاہیے آپ کی، اس حدیث آپ مجھے کیا کرے اس کی پڑھ کر سنا دینا، میں بھیج دوں گا آپ کو، میں جو حدیث بتا رہا ہوں وہی مفہوم ہے اس حدیث کا، تو بولے نا آپ مجھے پہلے وہ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ اللہ کے رسول نے کچھ صحابہ اکرام کو کہا کہ دشمنوں کی ٹولی میں جا کے جاسوسی کرو، صحابہ اکرام لشکر کو نکلے تو ایک پہاڑ پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، تو پتہ چلا کہ اس پہاڑ کو چاروں طرف سے دشمنوں کفاروں نے گھیر لیا اور فرمایا کہ تم اپنے ہتھیاروں کو پھینک دو ہم تمہیں بخش دیں گے، تو صحابہ اکرام نے کہا ہم اپنی گردنیں تو کٹوا دیں گے لیکن تمہارے آگے اپنے ہتھیار کو نہ پھینکیں گے، تو انہوں نے تیر برسا دیے کفار نے، صحابہ اکرام سارے شہید ہو گئے، اس میں سے ایک صحابہ تھے جنہوں نے ندا لگائی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے اس حال کی خبر رسول اللہ تک پہنچا دے، تو جبرائیل علیہ السلام نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، بتا دیا کہ آپ کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس سے خطبہ فرما رہے تھے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو جب موجودگی میں صحابہ اکرام دور ہونے کی وجہ سے غیب میں اللہ کو پکار رہے ہیں، رسول اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، تو بعد وفات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو کیسے پکار سکتے تھے؟ جب زندگی میں نہیں پکار رہے تھے بعد وفات کیسے ثابت ہے؟ تو بعد وفات یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ پکارنے، تو بھائی حدیث دیجیے ہمیں پکارنے کی۔ ٹھیک ہے چلے، حدیث کی کوئی ضرورت ہے ہمیں، یہ جو آپ نے جو لائن بولا اپنے دماغ میں ٹھیک سے دکھایا، اور آپ نے اس سے پہلے یہ بولا ہے کہ صحابہ کرام کا ایسا کرتا ہے کہ جو مطلب اپنے جوتے کے پتے میں بھی جو ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگو؟ ہاں اللہ سے مانگو، اللہ مانگو۔ تو مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 21,325، حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی ایک چیز کی زینت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں سے کس چیز کا سوال مت کرنا۔ انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہے، چنانچہ انہوں اس کے بعد کبھی کسی کچھ نہیں مانگا، کسی نے کچھ نہیں مانگا۔ اگر وہ سوار ہوتے اور اس سے مطلب گر جاتے، ان کو کچھ گر جاتی تو وہ بھی کسی سے طلب نہیں کرتے تھے، مطلب وہ خود ہی اٹھا دیتے۔ تو آج کے بعد آپ کے بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں گر گئے، پھڑ گئے، نالی میں مر گئے، کھپ گئے تو کسی سے مدد نہ مانگے، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس قول پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ حدیث پڑھ کے سنا دیں مجھے ہلکے ہلکے سے۔ آپ کے پاس پلے اسٹور ایپ ہے، اسلامک 21,355 نمبر حدیث ہے، مسند احمد، ہوگا نا؟ اس کی تھوڑی سند پڑھ کے سنا دیجیے نا مجھے اوپر سے، ہاں راوی کے نام بتا دیجیے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ، میں نے بولا نا میری عربی تھوڑی کمزور ہے۔ نہیں عربی نہیں، میں سند پوچھ رہا ہوں، آپ سند پڑھ کے سنا دیجیے مجھے بس۔ ہاں تو بولا نا حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سند کہہ رہا ہوں، سند، حدیث کا مفہوم نہ بتائیں مجھے، جو سند ہے نا اس حدیث میں جو صوبان سے پہلے راوی آئے ہیں ان راویوں کا نام بتا دیجیے، کیا راوی کا نام ہے اور کس سے بیان کر رہے ہیں؟ وہ حدثنا سمیعت اخبرنا ان سے بیان کر رہے ہیں، وہ دکھا دیجیے کیا ہے۔ ایسے اس میں اگر چلو میں آپ کی بات سمجھ گیا، اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہوگی، ہاں ایک منٹ، اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہوگی تو وہ دوسری حدیثوں سے اس کی تصدیق مل جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے جوتے کا رسنا بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہاں تو یہ تو ہماری دلیل ہے نا، اس میں کیا؟ ہاں تو وہ بھی بول رہا نا میں آپ کو، کیونکہ اس سے تصدیق مل جاتی ہے نا۔ تو کہاں، تو پھر آپ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں؟ جب تصدیق ہو رہی ہے تو ڈبل بات ہو گئی، پھر میری مضبوط ہو گئی۔ حدثنا واقع حدثنا ابن ابی زید عن محمد ابن عن عبداللہ الرحمن ابن یزید عن صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقول۔ سنیے میں نے سن لی، ایک بار سند ہلکے ہلکے پڑھ کے سنا ہے۔ ہاں حدثنا واقع حدثنا ابن ابی زید عن محمد ابن قیس عن عبد الرحمن ابن زیاد، عبد الرحمن ابن زیاد جو نا ضعیف راوی ہے، پہلی بات ہاں معصوم میں ضعیف راوی ہے، مجھے پتا ہے۔ تو ضعیف راوی ہے تو حدیث تو ضعیف ہوئی۔ حدیث ضعیف ہے تو عبد الرحمن بن زیاد یہ ضعیف راوی ہے۔ مجھے پتا ہے بھائی، یہی راوی ترمذی حدیث میں یہی راوی حدیث نمبر 257 میں، کس میں؟ ترمذی حدیث نمبر 257 رفیع جن کے حدیث کے رفیع جن پہ۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، تو یہ حدیث میرا ٹینک نمبر کی حدیث سے اس کی دوسری کی تصدیق مل جاتی، اور دوسری بات بھائی تصدیق کہاں سے مل رہی ہے مجھے بتائیں، ابھی کال کاٹ کے نہ بھاگیں۔ دیکھیں آپ نے سند پیش کری، عبد الرحمن بن ابن زیاد آپ نے بتایا جو کہ ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے؟ کال کاٹ کے کیا میں کہہ رہا ہوں کال کاٹ کے نہ جائیں، ابھی آپ بات کریں مجھ سے۔ آپ نے کہا عبد الرحمن ابن زیاد ضعیف ہے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ راوی ضعیف ہے، پھر بھی آپ مجھے حدیث پیش کر رہے ہیں۔ میں نے بولا میں نے جو حدیث پیش کیا 21,355، میں نے بولا اس کی تصدیق دوسرے حدیث سے مل جاتی۔ کون سی حدیث سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے تھوڑا بتائیں۔ ہاں وہ حدیث سے تصدیق ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث جو وہاں بھی علماء پیدا کر کے وہ اپنے لیکچرس میں بولتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کا نماز بھی ختم ہو جائے کہ دوسرے کا پسند بھی ٹوٹتا ہے تو وہ بھی تم کس سے مانگو؟ تو اس میں تو کیا ہے؟ اس میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں میرے خلاف پیش کی تھی آپ نے یا میرے حق میں پیش کی تھی حدیث؟ میں آپ کو بتا رہے کہ ابھی سے عمل شروع کر دو۔ کس چیز پر؟ یہ بولا میں نے آپ کو۔
ارے दूसरी میرے बात, जो بھیا आपने سنیے मुझे- سنیے، آپ میری بات سنیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ہو جائے، کھو جائے یا ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، یہ آپ جانتے ہیں یہ ظاہری الفاظ کو نہیں لیا جائے گا کہ باطنی الفاظ یہ ہیں کہ کوئی بھی مطلب مدد چھوٹی سے چھوٹی ہو وہ اللہ سے مانگو. یہاں پہ مدد سے مراد ہے آپ نے جو میں بھی وہاں پہ ظاہری طور پہ لے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار قول تھا، وہ حدیث تھوڑی طویل ہے. کچھ صحابہ بار بار سوال کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تک میسج دینا چاہتے تھے کہ تم جو بھی مانگا ہے وہ اللہ سے مانگو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نمک ختم ہو جائے کہ اللہ مجھے دو پر اللہ نمک کے پکیٹا پھینک رہا. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس کی ترغیب یہ ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹا کام ہے وہ اللہ سے مانگو، وہی تو میں نے کہا. تو میرا بھی یہ کہنا ہے، میں بس تعویلات یہ بتاتا ہوں کہ یہ حدیث سے اس کی تصدیق مل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ فرمان تھا صحابہ کرام صحیح تھے کہ کیا ہوا، مطلب اس کی تصدیق مل بھائی جاتی تو ہے. وہ تصدیق آپ جب کریں گے جب آپ اس حدیث کو نہیں مان رہے جو میں نے پیش کی ہے، تو جب آپ اس کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ حدیث آپ پیش ہی کیوں کر رہے ہیں مجھے؟ آپ انکار تھوڑی کر رہے ہیں، آپ تو مان رہے ہیں نا اس حدیث کو، تو آپ پھر تقویت مت دکھائیں مجھے، اسی کو مان کے عقیدہ بنا لینا اپنا. میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدھار اللہ سے مانگتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چلیے میں سنیے آپ میری بات. وہ حدیث سے پہلے وہ حدیث سے پہلے ریلیجن آپ نے جو مجھے تین چار بولا کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ مل گیا. ہاں اس پر جواب دیجیے. تو ایک وہ اسی کا جواب دینا تھا. میں ایک بار وہ لائن پڑھ کے سنا دو گے آپ کی، یہ دوسرے حدیث میں وہ بات چھوڑ کے نکل گیا میں دینا کیا وہ صرف آپ 2 لائن مجھے پڑھ کے سنا دوں گے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے وہ میں جواب دینا ہی تھا، تو میرے بات وہ دماغ میں سے نکل گیا میرا. چلو کوئی نہیں، جب یاد آئے جب مجھے کال کر لینا ہے. ہاں جب آپ کو یاد آئے وہ ورڈ تو مجھے دوبارہ کال کر لینا یا دوبارہ پڑھ کے سناؤ آپ. نہیں اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جو مغرب کا ٹائم بڑا حدیث بھی سینڈ کر دینا آپ نے. ہاں میں آپ کو حدیث سینڈ کر رہا ہوں ترمذی شریف کا. میری بات سنیے، اگر آپ کو اس کا بھی جواب چاہیے تو پھر آپ مجھے 3-4 ایک منٹ میں لائن پڑھ کر سنا دیں تو میں اس کو ابھی فوراً حاضر جواب ہے میرا. ایک کام کرتے ہیں، مغرب کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، آپ بھی پڑھ لو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر تسلی سے کرتے ہیں انشاءاللہ اسی حدیث پہ بات.